खूबसूरत दरख्तों में ये विराजमान है, किसी शख्स तारफ की मुहताज नहीं। चौकाज़म की सीनियर सहाफ़ी और समाजी शख्सियत। लोग आपको चौकाज़म का मसीहा कहते हैं, कोई आपको चौकाज़म का ईदी कहता है, तो आप अपना तारफ कैसे करवाना चाहेंगे? सीनियर सहाफ़ी भी हैं आप। लेकिन मैं अपना तारफ ये कि मैं क्या करना है, ठीक है, और मैंने रसाफ़ की है जो अल्लाह ताला तला कराते हैं। और फिर उसकी अच्छी जो कबर है, जो बंदा किसी अपने ख़ानदान के बंदे के ऊपर समझता है, वो होती है। और कई लोगों के गुरफा आए हैं और उन्होंने जब कबर बिछाई के बाद जड़बाजी को बाहर निकाला है तो वो इंतहाई खुश हुए और सरत हुए और उन्होंने दुआएं दी। उमर शाकिर साहब की खिदमत पर एक चौकाज़म में एक चौक का नाम भी उमर शाकिर चौक रखा गया। ये देखें सामने, ये उमर शाकिर चौक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चौकाज़म के खूबसूरत मुकाम पर मौजूद हैं। इस खूबसूरत जगह पर हमारे साथ एक खूबसूरत सी शख्सियत मौजूद हैं, तो आइए आपको दिखाते हैं कौन सी शख्सियत से आज हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं। ये इतने खूबसूरत दरख्तों में ये विराजमान है, किसी शख्स तारफ की मुहताज नहीं। चौकाज़म की सीनियर सहाफ़ी और समाजी शख्सियत उमर शाकिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर सुनाए, इसी इतने प्यारे, ये इतनी प्यारी जगह और मौसम में परिंदे चहचहा रहे हैं, आप इधर तशरीफ फरमा, क्या कर रहे हैं? भाई यहाँ पे मेरा फार्म है, वहाँ पे वापस आए हैं तो मैंने कहा यहाँ पे बैठ जाते हैं कि इस माहौल में बैठना चाहिए और उसको बीच में यहाँ पे बैठा रहता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। यहाँ बैठना, अगर आप सुकून हासिल करना चाहते हैं, कुदरती माहौल में रहना चाहते हैं, ये देखें आप, परिंदों के चहचहाने की आवाजें आ रही हैं और खूबसूरत माहौल है आस पास। यहाँ टाइम पास करने के लिए इससे बेहतर मेरे साथ चौकाज़म में जगह नहीं है। यहाँ पे जितना खूबसूरत माहौल है शायद किसी इतनी को खूबसूरत जगह और पुरसदा मुकाम चौकाज़म के गिरदोनवा में नहीं है। और दूसरे नंबर पे ये है कि यहाँ पे जब जब आदमी आता है ना तो मोबाइल के सिग्नल ड्रॉप हो जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। बैठता है पुरसुकून होकर पुरसुकून बैठता है। और ये माहौल गर्मियों में भी मेरे ख्याल इधर इतनी, बाकी शहर की निस्बत इधर मौसम अच्छा होगा। मौसम अच्छा होता है। तो सर सबसे पहले तो आप ये बताएं कि लोग आपको चौकाज़म का मसीहा कहते हैं, कोई आपको चौकाज़म का ईदी कहता है, तो आप अपना तारफ कैसे करवाना चाहेंगे? सीनियर सहाफ़ी भी हैं आप। देखिए जी, मैं अपना तारुफ तो ये है कि मोहम्मद उमर शाकिर मेरा नाम है, ठीक है, और मैंने अगर सहाफत की है तो जो अल्लाह ताला ने मुझे वसाइल दिए थे, जो अल्लाह ताला ने मुझे ताकत दी थी, मैंने उन वसाइल उन ताकत के हमरा जो है ना कोशिश की है कि अपने कलम के जरिए, अपनी आवाज के जरिए किसी मजलूम का, किसी महकूम का जो आवाज बन सकता हूँ उसको किया जाए। बाकी रही समाजी कामों के हवाले से, वो भी अल्लाह ताला का शुक्र है, जहाँ तक हो सकता है, जैसा हो सकता है, मैं अच्छे अंदाज में कर रहा हूँ और लोगों का मेरी जात पे इत्मीनान भी है और अल्लाह ताला का मेरी जात पे करम भी है। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसानमंद हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इस काम पे लगाया, मेरा एक तारफ, अच्छा तारफ बन गया और उसने लोगों के दिलों में मेरे बारे में मोहब्बत डाल दी, मेरे बारे में इत्मीनान डाल दिया कि लोग जो है वो मेरी एक आवाज पे, एक पोस्ट पे जो है वो सदा अपना सबसे कीमती होता है, अपना सरमाया, अपना खून, यानी मेरी पोस्ट पे लोग नहीं जानते कि मरीज कौन है कौन नहीं है, और लोग ब्लड देने आ जाते हैं। मेरी पोस्ट पे लोग जो है वो नहीं जानते कि फला बंदा कौन है या नहीं है, लेकिन वो जो है मेरी जात पे इत्मीनान करके जो है अपने सरमाया, अपनी डोनेशन को किसी भी लिहाज से हो, ठीक है, कोई बंदा व्हील चेयर दे रहा है, कोई बंदा वाकर दे रहा है, कोई बंदा जो है किसी को मेडिसिन लेके दे रहा है, कोई बंदा किसी का राशन पहुंचा रहा है, या वो मेरे रेफरेंस से मुझे पैसे दे रहा है कि आप दे दें, ठीक है, तो वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी जो है कोई बंदा अपने आप को हर बंदा कामिल समझता है, अकमल समझता है, बरतर समझता है। बात यही है कि जुबान खलक को नकारा है खुदा समझो, क्योंकि जो लोग आपके बारे में, आपकी पीठ के बारे में पीछे बात करते हैं, वो एक बात जो है मुसलमा बात होती है, और ये अल्लाह का एहसान होता है कि वो किसी के ज़हन में आपके लिए एक अच्छी आवाज डाल दे, एक अच्छा तारफ डाल दे, ये उस मालिक का एहसान है। माशाल्लाह जी, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि पूरा इलाका एक बंदे पर एतमाद करे और अपने कीमती खून जैसी नेमत एतमाद करके किसी को दे दे। तो आगे आप बताना चाहेंगे कि किस तरह आपने अपना कैरियर शुरू किया? शुरू में क्या बनना चाहते थे और क्या यही ख्वाब था आपका? बस मैंने जब इब्तिदा की है बतौर साफी, मैंने जब इब्तिदा किया तब भी यही कहा है
کہ اپنا جو ہے نا کردار پیش کرنا ہے، ٹھیک ہے، جی روایتی صحافت کی بجائے کہ کوئی بندہ یہ کہ بلیک میلنگ کا الزام نہ لگائے اور نہ ہی کوئی بلیک میلنگ کا والا واقعہ سے کام سرگرد ہو، ٹھیک ہے، اور اس میں جو جہاں تک ہو سکا ہے میں نے اپنا کردار پیش کیا ہے۔ باقی صحافت کے بعد جب میں نے سماجی کاموں کی طرف کیا ہوں تو تب بھی میں نے یہ کوشش کیا ہے کہ اپنے روزگار کے جو ہے وسائل وہ بھی ہونی چاہیے، اور اس کے ہٹ کے جو ہے نا پھر جتنا بندہ کر سکتا ہے تو کام کرے، ٹھیک ہے۔ میرا صحافتی زندگی ہے، میری سماجی زندگی ہے، میرے شہر کے معاملات ہیں، میرے پاس کچھ اداروں کے عہدے رہے ہیں، کچھ کے ادارے ہیں، ایک دو گورنمنٹ کی تنظیموں کا بھی میں ممبر ہوں، اور میں نے کوشش کی ہے کہ اپنے آپ پہ بندہ وہ برداشت کر لے، اپنی ذات پہ بندہ جو ہے وہ قدغن لگا لے، لیکن کسی کے ساتھ ایسا کام نہ کرے جس سے کل کو ضمیر جو ہے وہ غیر مطمئن ہو، اور بندہ معاشرے کے سامنے یا لوگوں کے سامنے یا وزارت کے سامنے شرمندہ ہو۔ کب سے سر آپ اس شعبے میں؟ میں تقریباً 2009 ماشاء اللہ۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی تک آپ نے کوئی علاقے کے لیے یا کوئی کون سی اچیومنٹس کی ہیں، اور کیا آپ کے خواب ہیں آئندہ کے لیے؟ یہی میں نے اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ سر کو ڈیڈ باڈی ملتی تھی تو اس سے جو ہے وہ عیسائی اس میں ڈالتے تھے کوڑے والی ٹرالی کے اندر، اور جا کے ایک پیپ سے ترکاؤ کرتے تھے، اور پھر عیسائی آ کے اسے دفن کر دیتے تھے۔ نماز جنازہ کسی کا ہوتا تھا، کسی کا نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور قبر بھی جو ہے نا وہ بھی بس برائے نام ہی ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے سوچ دی، مجھے سمجھ دی کہ اب جو بھی ڈیڈ باڈی آتی ہے میں اپنے رفقا کے ساتھ مل کے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے اسے خود غسل دیتا ہوں، اور پھر اسے نماز جنازہ کراتے ہیں، اور پھر اس کی اچھی جو قبر ہے، جو بندہ کسی اپنے خاندان کے بندے کے قبر سمجھتا ہے، وہ قبر اس کی فوق ہوتی ہے۔ اور کئی لوگوں کے ورثہ آئے ہیں اور انہوں نے جب قبر کشائی کے بعد ڈیڈ باڈی کو باہر نکالا ہے تو وہ انتہائی خوش ہوئے اور پرمسرت ہوئے، اور انہوں نے دعائیں دی مجھے اور میرے ساتھ رفقا کو۔ اور اسی طرح جب ہم آتے تھے کوئی قرآن مجید قبرستان کے اندر قبر میں گالنے کے لیے، یا نہروں کے اندر قرآن مجید کے اوراق ہوتے تھے، مقدس دوسرے اوراق ہوتے تھے، تو ہم نے قرآن محل یہاں پہ بنایا، جو جنوبی پنجاب میں اپنی نوعیت کا واحد قرآن محل ہے، جہاں سے قرآن بورڈ لاہور اور مدینہ شوگر مل میں جو ہے ہر 2 مہینے کے بعد، ہر مہینے کے بعد جو ہے ٹرک لوڈ ہو کے جاتا ہے۔ کہ ہم نے لاوارث میتوں کا بھی ایک اچھا اقدام کیا، اور میری دیکھا دیکھی جو اللہ نے مجھ پہ نعمت احسان کیا اور جس کا مجھے رواں بنایا یہاں پہ، تو اب کوٹردو، چوک منڈا، لیا، فتح پور، جہاں بھی کوئی ڈیڈ باڈی ملتی ہے تو اسے بلدیہ کے غیر مستقل ملازم جو ہے وہ دفن نہیں کرتے، بلکہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ 2 4 5 دفعہ لوگوں نے مجھے بھی بلایا ہے، چبارے میں بلایا ہے، فتح پور میں بلایا ہے، کوٹردو میں بلایا ہے، اور پھر میں نے وہاں پہ نوجوانوں کو تیار کیا ہے، ان کی ٹیم تشکیل دی ہے کہ یار یہ اتنا بڑا کام نہیں ہے کہ وہ جو ہے اس کو غسل دیں اور اس کی تدفین کریں۔ اسی طرح جہاں پہ ہم نے مساجد میں اعلان کروایا ہوا ہے، ہم نے اس جگہ پہ پینفلیکس لگوائے ہیں کہ شہید قرآن مجید ہوتے ہیں یا اپنا کوئی اور ایسے کام ہوتے ہیں تو آپ ان کو ہمیں بتائیں، مقدس وباغ جہاں پہ ہوتے ہیں ہم سے چوک آدم لے کے آتے ہیں، یہاں سے پھر اس سے ہم نے وہ اپنا قرآن محل بنایا ہوا ہے، وہاں سے ٹرک لوڈ کر کے پھر اسے ہم قرآن بورڈ جہاں میں کہیں ہم وہاں پہ سے بھیجتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ دونوں کام ہی بہت بڑے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ ابھی راستے میں دیکھے ہوں بڑی بہترین جگہ، روڈ کے ساتھ ہی لاوارث میتوں کا قبرستان انہوں نے بنایا اور قرآن محل بھی بنایا۔ تو سر اس کے بعد آپ بتائیں کہ آج کل صحافت بدنام ہے کہ یہ زیادہ تر بلیک میلنگ کا نام ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ سچ ہے اور واقعی بلیک میلنگ ہوتی ہے صحافت میں؟ دیکھیں، آپ نے نا کسی اخبار کی نمائندگی لینی ہے نا، آپ کو پہلے پیسے دینے پڑیں گے۔ آپ نے کسی ٹی وی چینل کی نمائندگی لینی ہے، آپ کو پہلے پیسے دینے پڑیں گے۔ اچھا، پھر آپ اخبار کے نمائندے ہیں، ربیع الاول کے موقع پہ وہ کہیں گے کہ آپ اتنے اشتہار بھیجیں، بزنس بھیجیں، عید الفطر کے موقع پہ کہیں گے، عید الاضحیٰ کے موقع پہ کہیں گے، یوم آزادی کے موقع پہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو پیسے ہیں وہ کسی بندے نے بھی جو ہے وہ اپنی جیب سے نہیں دینے ہوتے، ٹھیک ہے۔ میں نے اگر یہ پیسے کسی سے نہیں لیے یا کسی اپنے قابل اعتماد دوستوں سے لیے ہیں تو میں نے اپنی جیب سے کئی دفعہ اشتہار دیے ہیں کہ مجھے نہ یہ نہ کرنا پڑے۔ پھر دوسرے نمبر پہ کوئی ڈکیتی ہوتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی معاملہ بنتا ہے، صحافی کو اپنی خوشی اور غمی چھوڑ کے وہاں پہ پہنچنا پڑتا ہے، وہ نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ ان کے کام ہے، اگر کوئی 2 4 5 7% لوگ کام کرتے ہیں تو آپ اسے سب کو بدنام نہیں کر سکتے، بلیک میلنگ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ
دشمنی ہوتی ہے, پولیس پہ لوگ رشوت دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ آپ خبر لگائیں, پھر بعد میں وہی لوگ بعد میں بینر دے دیتے ہیں کہ جی ہم نے تو فیملی میں خبر لگوائی تھی, ہم نے ایسے نہیں کہا تھا, ایسے کہا تھا. جب پٹواری کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں ایسے کہا وہ ایسے کہا, ڈاکٹر کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں وہاں پہلے کوئی رویہ ہوتا ہے پھر کوئی رویہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ایون دین میری اپنے زندگی میں آیا کہ ایک بندے نے اپنے بیٹے کو آخرام میں کا اشتہار دیا, جب پنچایت اس نے کہا میں نے تو اشتہار دیا ہی نہیں, میں نے تو اور بات کہی تھی تو یہ آخرام میں کا اشتہار بن گیا, ٹھیک ہے. یعنی بات یہ کرنے کی ہے کہ ریاست کو چاہیے کہ وہ جو آدمی صحافی بنتے ہیں, جو صحافتی ادارے بنتے ہیں, انہیں کہیں کہ وہ اپنے وسائل اور اپنے نمائندگان کو پے کریں, نہ کہ ان سے ہر مہینے بھتہ وصول کریں, ہر موقع پہ کریں, ٹھیک ہے. اب لوگ اشتہارات کے لیے لوگوں کو کہتے ہیں, جب وہ کہتے ہیں تو وہ اس پہ یہ الزام لگتا ہے. بالکل درست فرمایا. ایک اچھے صحافی کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے آپ کی نظر میں؟ ایک اچھا صحافی جو ہے نا جی, وہ ہمہ وقت جو ہے وہ اپنے ذاتی پسند ناپسند, اپنی ذاتی ضروریات کو ساتھ کے جو ہے نا وہ معاشرے کے لیے کام کرتا ہے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ صحافت میں لوگوں کو بہت سی مشکلات آتی ہیں, دھمکیاں ملتی ہیں, کیا آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا آپ کے کیریئر میں؟ میرے ساتھ 2-4 دفعہ واقعات ایسے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہوئے تو بے شمار 2-4 دفعہ ہیں, لیکن بعد جب آپ کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے تو پھر آپ جو ہے نا اس پہ کچھ نہیں ہوتا. آپ کو مشکلات ہر کام میں آتی ہیں, معاملات ہر کام میں بنتے ہیں, ٹھیک ہے. تو لیکن وہ میرے پولیس والوں کے ساتھ ہوا ہے, محکمہ مال والوں کے ساتھ ہوا ہے, خود ایک ڈی صاحب تھے ان کے ساتھ ہوا ہے, ٹھیک ہے. لیکن میرا اپنا موقف تھا, میری اپنی بات تھی, گفتگو تھی, میں نے کہا بھی یہ چیزیں ہیں. ہم نے سنا ہے کہ آپ چوکازم THQ ہاسپٹل کے لیے ڈائلیسس مشین کا بھی کوئی چلا رہے ہیں, کوئی اپنے ترتیب, تو اس کے حوالے سے کیا پیش رفت ہے؟ ڈائلیسس مشین کے حوالے سے نا جی بنیادی طور پر جو انشیٹو ہے نا وہ اجازت صاحب نے لیا ہے, ٹھیک ہے. تو چور صاحب کے ساتھ ہم ہیں جہاں تک جیسے وہ کہیں گے. یہ اس کا میں سمجھتا ہوں کہ کریڈٹ جو ہے وہ اس سے زیادہ میں گر جاتا ہے, ٹھیک ہے. باقی وہ اس سلسلے میں پیسے بھی فنڈ بھی اکٹھا ہوا ہے, اسپتال کی رینوویشن جاری ہے, وہ 1-2 کمروں کی نشاندہی کریں گے, وہاں پہ جو ہے وہ انسٹال ہو جائیں گے آنے والے چند مہینوں کے اندر, چند ہفتوں کے اندر. اور پھر اس پہ جو لوگ چوکازم کے لوگ پہلے, یعنی میں کئی لوگوں کو بھیجتا ہوں لیا یا فتح پور یا کروڑ بیچتے ہیں, وہ لوگوں کو ڈائلیسس کی سہولت جو ہے چوکازم میں میسر ہوگی. اچھا سر, اینڈ پہ کوئی پیغام دینا چاہیں ہمارے چینل کے حوالے سے اور چوکازم اور بالخصوص لیا کے شہریوں کے لیے؟ میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ بندے کو جو ہے نا اپنے اس گھر کی بجائے جو قبر والا گھر ہے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. کپڑے تو بندہ برانڈ پہن لیتا ہے لیکن کفن کا کوئی برانڈ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. تو اسی کے ساتھ اس خوبصورت ماحول سے اب دھوپ بھی نکل چکی ہے, سیدھی عمر شاکر صاحب کے ماتھے پر ہو رہی ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے, اللہ حافظ.